बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा खुसूसी मौजू है नौजवान बच्चों के मसाइल। एक बड़ा तूफ़ानी और हलचल वाला दौर होता है। नौजवान बड़ी चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। आज हम इन मसाइल की बात भी करेंगे, इनकी निशानदेही भी करेंगे और इंशाल्लाह उसका एक सल्यूशन भी निकालेंगे। ये जो टीनेजर्स होते हैं, इनके मसाइल क्या होते हैं? अगर माँ इससे कोई बात करती है तो वो माँ के मुंह पर बहुत बुरी तरह जवाब देता है, और अगर वो रूड है, बदतमीजी कर रहा है और बात को उधर ही रोक रहा है, तो एक ज़हीन माँ का, जो इमोशनली इंटेलिजेंट माँ है, जिसका EQI है, उसको अपने बच्चे को ये कहना चाहिए कि प्लीज़ आप अपने कमरे में जाएं और थोड़ी देर रिलैक्स करें, काम डाउन करें, और हम फिर किसी और मौके पर बात करेंगे ताकि उसका मिजाज ठंडा हो जाए। अब एक और बात देखिए, बहुत बड़ी बात, अगर बच्चा सेल फोन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मूवीज देखता है, नेटफ्लिक्स है, म्यूजिक है, तस्वीरें एक्सचेंज हो रही हैं, गलत चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, एक्सप्लिसिट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर वो जा रहा है, वीडियो चैट रूम में वक्त गुजारता है, तो ऐसे बच्चे के सेल फोन के इस्तेमाल पर पक्की पाबंदी लगा देनी चाहिए। जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, जो डिसिप्लिन पेरेंट्स हैं, जो अपने टीनेजर्स को, अपने नौजवानों को भी डिसिप्लिन करते हैं, उनको ये उसूल बनाना चाहिए कि there will be no calls, no use of cell phones during study time and after 9 p.m. or at an early time AM. No phone use, no cell phone usage during these times. मिसाल के तौर पे 9 to 9 भी हो सकता है, 10 to 8, 10 to 7 भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें जो है, कोई रूल्स इंडिविजुअल बनाए जा सकते हैं। पढ़ाई जब वो कर रहा है, जब वो घर में है, जब वो पढ़ाई अगर कर रहा है, तो ना वो कॉल उसको करने की इजाज़त हो और ना उसको कोई कॉल कर सकता हो। ये चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आ रही होंगी सुनने में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जो ये रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद ये होता है ना कि आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो, तुम इस तरह बिहेव करोगे, इतना अच्छा तुम डिसिप्लिन अपने ज़िंदगी में रखोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे, तो वीकेंड पे ये टाइम पे आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो है बच्चा इतना ताबेदार भी हो। वैसे एक और बात, माँ बाप को इजाज़त है, शरीयत इजाज़त देती है कि वो बच्चे की कॉल्स और मैसेजेस को चेक कर सकते हैं रैंडम, ताकि माँ बाप को अंदाज़ा हो कि बच्चा जो है वो किस कंपनी में है या उसका क्या मशगला है, मसरूफियात है। बच्चे को कोशिश करें, बल्कि ये रूल बनाएं कि उसके फ़ोन पर पासवर्ड ना हो। अगर पासवर्ड है तो ये ख़तरे की अलामत है। आजकल तो घर के हर फर्द के ही फ़ोन में पासवर्ड नज़र आता है, तो ये ख़ासतौर से नौजवान जो हैं, वो अगर बिल्कुल गिल्ट फ्री हैं तो उनका कोई भी पासवर्ड होना नहीं चाहिए। इंटरनेट का हमने काफ़ी बात की, लेकिन मज़ीद कि इंटरनेट ही बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना वो मुश्किल हो जाती है अगर, जबकि उसका गलत इस्तेमाल हो। मैंने ऐसी माँओं को मैं जानती हूँ कि जब बच्चों ने कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना शुरू किया, तो एक फैमिली जो एरिया होता है, ये टीवी लाउंज हो गया या उनका कोई कमरा हो गया, तो वहाँ पर जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई हैं, वहीं पर ही जो है बच्चे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। बच्चे भी खुश रहते हैं, सीख भी रहे होते हैं, और वालिदैन को भी एक सुकून होता है कि जो है ना बच्चे जो है वो हमारे सामने हैं। ओके, कुछ ये देखिए सारे नुकात हैं जो कि रहनुमाई के लिए हमें बताए जा रहे हैं, और हम ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पर ही हम यानी अमल दरामद हमारा हो सके, लेकिन हमें एक आगाही तो मिलेगी और हम कोशिश भी कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी पेरेंटिंग करने वाले हों। ईमेल अकाउंट जो है वो भी माँ बाप को पता होना चाहिए, और
آج کل تو بڑے قدغن بچے لگاتے، لیکن ایک ہی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فیس بک پر جو بچوں کے دوست ہیں آپ اس میں شامل ہو. اگر بچے انکار کریں تو ہم آپ کو اپنے دوستوں کے اکاؤنٹ میں شامل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. پھر آپ ان کی اس سہولت کو ہی ختم کر دیں. Criticize actions not the child. Help your child develop tolerance. یعنی بچے کو نا اتنا زیادہ شرمندہ نہ کریں، اس کو برا بلا نہ کہیں، اس کو خراب نہ کریں کہ تم بہت نالائق ہو، تم بہت ہی بے وقوف انسان ہو اور تم ایسے ہو ویسے ہو. تو اس سے جو ہے نا بچے کی سیلف اسٹیم بہت متاثر ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ بچہ بھی ڈپریس ہو سکتا ہے. اور بچوں میں ڈپریشن دنیا میں بہت عام ہو گیا ہے، اور اب تو چائلڈ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہے ہمیں ملتے ہیں آرام سے، جن کے ساتھ تھیراپی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو اس میں بالکل نہ شرمائیں، اس کو ٹیبو نہ بنائیں. اور بچے کو آپ اگر گھر سے ہیلپ نہیں مل رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ اگر لو سیلف اسٹیم یا ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو بچے کو ہیلپ کریں. فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے انڈیویجول بھی اور پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے، اور پروفیشنلی بھی اس طرف آپ جا سکتے ہیں تاکہ آپ بچے کو مدد کر سکیں، اس کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کی تعمیر میں آپ اس کی مدد کر سکیں. ایک میں نے اصول جو ہے بڑی چھوٹی عمر سے یہ کوٹیشن ہے، اور اس پہ میں نے عمل بھی کیا ہے کہ لاف with people not at people. ہم جب اسکول میں تھے تو ہماری ٹیچر تھی، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا. اور دیکھیے اس کے لیے نا ایک آپ کا نا کانشنس جو ہے نا اویئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم یہ بات کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ کوئی اسٹوڈنٹ گر گیا ہے تو کہیں پر بھی، بلکہ آپ جنرل پبلک کے بھی حوالے سے بات کروں گی، اگر کوئی گر گیا ہے تو لوگ ہنستے کیوں ہیں؟ یہ بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی. ہمیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے اٹھ کر کہ اس کو چوٹ تو نہیں لگی، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو کھڑا کرے. تو یہی ایک مثال ہے کہ laugh with people not at people, and this is I find it very stupid کہ اگر کوئی گر گیا ہے تو ہنسنے کی اس میں کیا بات ہے. اسی طرح ہم پھر اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. لڑکوں کی تربیت کے چند رہنما اصول، بوائز کی زیادہ بات ہو رہی ہے. ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو فیلنگز ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کی مدد کریں. ان کے ساتھ جب ہم پہلے بھی بات کر چکے، ہمدردی کا رویہ اختیار کریں گے، دوستی بنائیں گے، ان کے ساتھ دوستی کریں گے، تو پھر وہ آپ سے ایک تو وہ ان ایموشنز کو ڈیل بھی کر سکیں گے اور ان کو حوصلہ بھی ہوگا، اور پھر جو ہے وہ آپ کی ایمپتھی کے ذریعے سے، آپ کی بچوں کی ہمدردی کے ذریعے سے بچے جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. ایک اور ریسرچ ایک بات بتاتی ہے کہ لڑکوں کے اندر ایمپتھی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ لڑکیوں کی بنسبت 40% کم ہوتا ہے. لڑکیوں کے اندر ایمپتھی کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے. میرے خیال ہے شاید وہ صنف نازک ہیں، اس وجہ سے قدرتی طور پہ ان کا اسی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے. بہت زیادہ ویڈیو گیمز، بہت زیادہ جو ہے یہ ایک جو گیمنگ کلچر ہو گیا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے گیمز کے اندر نا، ویڈیو گیمز کے اندر. تو وہ بھی اسٹڈیز ساری بتا چکی ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو موویز ہوتی ہیں اور جو ویڈیو گیمز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچے کی نفسیات پر اور اس کے برین پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں. ایک ریسرچ یہ بھی سامنے آئی کہ جن ماؤں نے ڈیوائسز اور یہ چھوٹی عمر میں حوالے کر دیے تو بچے جو ہیں کچھ آٹسٹک ہو گئے. آٹزم کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، اور دیر سے بولے یا پھر کچھ اور ان کے جو ہے نا وہ مسائل ہو گئے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. تو دیکھیے مائیں اس میں سستی نہ کریں، اور میں خود دیکھتی ہوں بڑی انٹیلیجنٹ مائیں تو بچوں کو ڈیوائسز نہیں دیتی. جیسے ہم نے چھوٹے بچوں کی بات کی تھی ٹاڈلرز میں، اسی طرح جو بچے بڑے ہو رہے تھے بلوغت کی عمر میں، ابھی ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، تو بچے کو کتابیں پڑھنے کی طرف مائل کریں. کتاب سے رشتہ بہت ٹوٹتا جا رہا ہے.
جو اگر کچھ سٹوری بھی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو ڈیوائسز پہ ہی آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو کتاب جو ہے نا وہ بڑی غضب کی چیز ہے. کتاب بہترین انسان کی دوست ہے. کتاب کے ساتھ پڑھ کر میرا یہ ذاتی یعنی یہ تجربہ ہے کہ بڑا سکون ملتا ہے, بڑی کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. تو بچے کو یہ عادت ڈالیں, جب اس کا جو مطالعہ ہوگا نوجوان کا, وہ اس کو اتنا کچھ سکھا دے گا کہ جو کہ ڈگریاں نہیں سکھا سکتی. اچھا, بچوں کو دوسروں کی عزت کرنا سکھائیں, اور لڑکے اور لڑکیوں کے یعنی بہت سارے روز جو ہیں وہ ایک ہونے چاہیے. کچھ تو ظاہر فرق بھی ہوں گے کہ ان کو کیسے عزت کے ساتھ پیش آنا ہے. تو بیٹے اور بیٹیوں کے لیے یہ والے جو اصول ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے. اب ہمارے بچیوں کی تربیت کے اوپر, اس سے پہلے ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی لڑکوں, نوجوان لڑکوں کی طرف. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری بچیاں ہیں, میں تو کہتی ہوں یہ ہمارے موتی ہیں, ہمارے گلاب ہیں, ہمارے نگینے ہیں. یہ وہ موتی ہیں جو کہ سیپ کے اندر بند ہوتے, اور ان کو کیسے ہم نے کون سی تربیت کے اصول ہے جو سکھانے. ٹاپ پہ جو اصول ہے وہ شرم و حیا, ماڈسٹی. سب سے پہلا اصول آج کا بیٹیوں کے لیے ماڈسٹی, شرم و حیا. جو بچیوں کو آنکھ کھولتے ہی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ان میں آتی ہے تو ان کو ماں کا کام ہے, باپ کا بھی کام ہے کہ ان کو سکھانا شروع کریں. ایک اور بات جو کمی نظر آتی ہے مجھے کہ گھر کے کاموں کے کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. ماں کو چاہیے کہ بچی کو ٹیبل لگانا, ٹیبل اٹھانا, کھانا نکالنا, کیسے پریزنٹ کرنا ہے, یہ گھر میں ہی سکھائیں. اگر آپ ابتدائی طور پہ گھر میں بچوں کو یہ عادت ڈالیں گے نا یہ چیزیں کرنے کی, تو وہ بڑی اچھی جو ہے نا بچیاں بڑے ہو کر یعنی مثال پیش کریں گی, اور لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, عزیزوں کے لیے ایک بڑا اچھا رول ماڈل ہوں گی. ماؤں کو خاص نصیحت ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو یعنی یہ چیزیں سکھائیں, ان کے لیے دعائیں بھی کریں, کیونکہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں میں کمی ہوتی ہے. تو دعائیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ بڑا کارگر نسخہ ہوتی ہے, اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. تو ماں کی جو دعائیں نا اللہ تعالیٰ اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں کبھی بھی لوٹ آتا, اور کبھی نہ کبھی جلد یا بدیر وہ قبول ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے حبیب, مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ, تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں ماں کی دعا کتنی اہم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی اور وہ نابینا ہو گئے تھے, مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ لوٹا دیا تھا. اسی لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی رہیں اور مسلسل مانگتی رہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو دعائیں, مائیں اپنی دعاؤں کو اپنی اولاد کے حق میں جاری رکھیں. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ تھوڑی ماں کی محبت پر. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں کو ایک نمونے کے طور پر بنایا کہ میرے بندو, اگر تم میری شان رحیمی دیکھنا چاہتے ہو, میری رحم کرنے کی صفت کو دیکھنا چاہتے ہو, تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ وہ اپنی اولاد سے کتنے رحم کا معاملہ کرتی ہے, اور اس کی ممتا کیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے, اور اتنی وہ مطلب خالص اس کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس قربانی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی.
کتابوں میں ایک واقعہ انگریز لڑکے نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے اور اس کو کہتے ہیں 8 لائز آف اے مدر، یعنی ایک ماں جس نے 8 جھوٹ بولے۔ اب میں اس میں سے آپ کو نا تھوڑے چند واقعات سناؤں گی، کیونکہ ان سب واقعات میں سے آپ یہ سمجھیے کہ اصل میں ماں کی جو محبت کی شدت ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، اور جو اس کی قربانی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس جذبے کے تحت وہ اپنی اولاد سے جھوٹ بھی بول دیتی ہے۔ اب ایک آپ یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرا والد بہت غریب تھا، فوت ہو گیا تھا، اور میں اپنی ماں کے پاس رہتا تھا، ہمارا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا، مجھے بھوک بھی لگتی تھی، کھانا پکتا تو والدہ میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈال دیتی اور اپنی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالتی۔ کھانے کے دوران جب میں اپنا کھانا ختم کرنے لگتا تو ماں محسوس کرتی کہ مجھے اور کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنا جو کھانا تھا وہ بھی میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹے تم یہ چاول لے لو، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ اور وہ بچہ کہتا کہ مجھے بڑے ہو کر پتہ چلا کہ میری ماں اس سے جھوٹ بول رہی ہوتی تھی، بھوک ان کو بھی لگی ہوتی تھی، لیکن مجھے وہ تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ بیٹے تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ ایک اور دوسری بات، وہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ چونکہ ہمیں کھانے میں کچھ اچھی غذائیت نہیں ملتی تھی، اور جب ہفتے کا آخری دن آتا تو میری والدہ مجھے ایک دریا پر لے جاتی اور ہم فشنگ کرتے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی مچھلی مل جائے تو ہم اس کو گھر میں لا کر پکائیں اور اچھی غذا بھی مل جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے 2 مچھلیاں پکڑی، ان کو لے کر جب ہم گھر آئے تو میری والدہ نے ان کو پکایا اور مجھے کھانے کے لیے دونوں دے دی۔ کہنے لگا میں بیٹھ کر والدہ کے ساتھ مچھلی کے کباب کھانے لگ گیا، اور چونکہ مچھلیاں 2 تھی اور کافی سارے کباب تھے تو میں اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جو مچھلی کی ہڈی بھی اس کے ساتھ کچھ گوشت لگا ہوا تھا میں وہ کھا کر ایک ساتھ رکھتا جاتا تھا۔ میری والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہڈیاں اٹھا کر ان کے ساتھ لگا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری والدہ بھی جو ہے وہ کھانا چاہتی ہیں یہ کباب، تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ یہ کباب کھا لیجئے، لیکن میری ماں نے کہا کہ بیٹا تم یہ مچھلی کھا لو، مجھے مچھلی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا، حالانکہ ان کو مچھلی بہت زیادہ پسند تھی اور وہ اسی لیے ہڈیوں میں لگا مچھلی کا گوشت کھا رہی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ وہ انگریز لڑکا لکھتا ہے کہ میں ایک دفعہ مطلب میں جب بڑا ہو گیا، اسکول گیا، اور ایک دن میں آیا تو میری والدہ مجھے امتحان کے لیے لے کے گئی۔ میں امتحان میں مصروف تھا اور گرمی تھی، تو میری والدہ نے میرے لیے ایک کولڈ ڈرنک کا انتظام کیا، اور جب چھٹی ہوئی تو میری والدہ نے مجھے وہ پیش کیا۔ میں نے کہا امی آپ بھی لے لیں، تو وہ کہنے لگی بیٹے مجھے پیاس نہیں لگی، تم پی لو۔ اور پھر والدہ نے مجھے سارے کا سارا جو کولڈ ڈرنک تھا وہ پلا دیا اور خود کچھ بھی نہیں لیا۔ یہ میری والدہ کا تیسرا جھوٹ تھا۔ پھر چوتھا دیکھیے وہ جو کیا مثال وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں جب ذرا بڑا ہوا تو میرے اسکول کے اخراجات بھی تھے اور والدہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا بھی تھا، تو والدہ ایسے کرتی تھی کہ ایک ماچس کی فیکٹری میں کام کرتی تھی اور وہاں سے خالی ڈبے لے کر آتی تھی، گھر میں رات کو بیٹھ کر ان کے اندر ماچسوں کو بھرا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک رات میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات بیٹھ کر کام کرتی رہی تاکہ اس سے کچھ پیسے ملے اور خرچہ چلے۔ وہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ صبح کے بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ امی جاگی ہوئی ہیں، تو میں نے امی سے کہا امی آپ سو جائیں۔ ماں نے مجھے دیکھ کر کہا بیٹے تم سو جاؤ، میں ابھی تھکی ہوئی نہیں ہوں۔ یہ میری والدہ کا چوتھا جھوٹ تھا، حالانکہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول میں اچھی کارکردگی دکھائی جس کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ مل گئی، میں باہر پڑھنے چلا گیا، امریکہ شفٹ ہو گیا۔ پھر میں وہاں پر میں نے مطلب میری فون پر مجھے والدہ کہتی تھی کہ اپنا خیال رکھو، پڑھائی کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد مجھے جاب بھی مل گئی، گھر بھی کرائے پر مل گیا، اور میں نے شادی کا بھی پروگرام بنا لیا، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا بیٹا تم اپنی بیوی کو بہت خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا۔ میں نے والدہ سے کہا امی آپ یہاں آ جائیں،
آپ چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں گی تو ہمیں آپ کی کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کو یاد بھی کرتا ہوں. والدہ نے مجھے کہا نہیں بیٹے, میں یہ تو چھوٹے سے کرائے کے گھر میں خوش رہتی ہوں. تو یہ میری والدہ کا 5واں جھوٹ تھا. چھٹی بات, پھر میرے پاس تنخواہ بھی اچھی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دیا کروں. ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کو پیسے بھجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھجوا دیے. جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں نے بھجوا دیا. 7واں واقعہ اور 7واں جھوٹ. کچھ دن ایسے گزرے کہ میری والدہ مجھ سے فون پر بات ہی نہیں کرتی تھی. میں بہت پریشان تھا. 4 مہینے گزر گئے, والدہ سے بات نہیں ہوئی. ایک دن میں نے فون کیا تو مجھے پتا چلا میری والدہ بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے. وہ لڑکا ہی کہتا ہے میں ٹکٹ کٹوا کر واپس اپنے ملک آ گیا, اپنے گھر آ گیا. میں ہسپتال گیا اور میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی. ان کا وزن اتنا کم ہو گیا تھا. نرس نے مجھے بتایا کہ آپ کی والدہ کینسر کی مریض ہیں. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں نے رونا شروع کر دیا. والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹے تم رو نہیں, مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا. یہ وہ 7واں جھوٹ تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا. پھر میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی. تو جناب یہ آپ دیکھیے کیا ہمیں پتہ چلا کہ ماں کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے, خود قربانی دیتی ہے, خود بھوکی پیاسی رہتی ہے, لیکن بچوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتی. بچوں کا بچا ہوا کچا بھی کھانا کھا لیتی ہے. تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کے لیے ڈال دی ہے, اور یہی وہ رحیمیت کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ ماں کو عطا کر دیا ہے تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا معیار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا اور 11-12 سال کی عمر تھی. میں نے اپنے استاد سے جو آیت سیکھی غصے بصر کے حوالے سے کہ ایک مومن مرد کو چاہیے اور کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھے, اپنی نگاہیں نیچے رکھے. لہٰذا مجھے اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کی عادت ہو گئی. ابھی مجھے اتنی تربیت نہیں ملی تھی اور میں ذرا اپنے اصولوں پر بڑا سختی سے کاربند رہتا تھا. میں جب چلتا تو نیچے دیکھتا, اور اگر کسی کی کوئی چیز بھی کھو گئی ہوتی تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی. جب شریعت نے کہا ہے کہ نیچے دیکھو تو نیچے دیکھو, نگاہوں کو نیچے رکھو. ہوا یہ کہ جو تھا میری کچھ محلے کی آنٹیاں تھیں, انہوں نے میری امی سے میری شکایت کر دی اور یہ کہا کہ بھائی یہ تو قریب سے گزرتا ہے تمہارا لڑکا اور ہم کو سلام بھی نہیں کرتا, آپ کا بیٹا ہمیں سلام بھی نہیں کرتا. میں ایک دن بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا, ایک آنٹی والدہ کے پاس آئی اور پھر وہی شکایت دہرائی. والدہ نے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ بیٹا تم سلام کیوں نہیں کرتے, تم اتنے کیوں بے مربت ہو گئے ہو. تو میں امی سے ناراض ہو گیا اور میں نے کہا آپ ان آنٹی سے پوچھیں کہ کیا میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ راستے میں میرے قریب سے کوئی مرد گزرا ہے یا کوئی عورت گزری ہے. اس موقع پر آنٹی نے کہہ دیا کہ ہاں اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا, اور پھر میں غصہ کر کے امی سے ناراض ہو گیا اور میں نے کہا کہ یہ آنٹیاں میری شکایت لگاتی ہیں. اور والدہ نے دیکھ لیا کہ مجھے غصہ آیا ہے, میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا, اور آنٹی جو ہے وہ تو 2-3 منٹ پہ واپس چلی گئی. تھوڑی دیر بعد والدہ کو یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں جا کے میرا بیٹا کمرے میں کیا کر رہا ہے. میں آنکھیں بند کر کے ایسے جھوٹ موٹ لیٹا رہا جیسے میں گہری نیند سو رہا ہوں. امی کمرے میں داخل ہوئی, مجھے دعائیں دے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بیٹا اللہ تجھے نیک بنائے, اللہ تجھے نیک بات بنائے. یہ امی کے الفاظ تھے, اور امی کی اصل فکر یہ بھی تھی کہ یہ رویا ہے تو اب بیچارہ یہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہوگا. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں تو سو رہا ہوں تو وہ پرسکون ہو گئی. پھر اس کے بعد میری امی میرے پاؤں کی طرف آئیں اور انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ میرے پاؤں کو بوسہ دیا.
میں ہلا نہیں، لیکن میری زندگی کا یہ بہت ہی عجیب سا لمحہ تھا. میں حیران تھا کہ اللہ غصہ بھی میں نے کیا، ایک لحاظ سے غلطی میری تھی یا نہیں تھی، لیکن میری ماں کا دل دیکھو کہ وہ مجھے دعائیں بھی دے رہی ہے اور اپنے بیٹے کے پاؤں پہ بوسہ بھی دے رہی ہے. جب ماں چلی گئی تو میں نے اپنے دل میں اللہ سے بہت دعائیں مانگنی شروع کی کہ اللہ، قرآن میں تو میں نے استاد سے پڑھا تھا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے، 23، انہیں اف تک نہ کہو. اور میں نے اپنی امی کے ساتھ تیوری چڑھائی اور غصے میں بات کی، اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے. جیسے ہی میں نے یہ دعا کی تو فوراً میرے دل میں خیال آیا، اللہ کہتا ہے میرے بندے، اگر میں معاف نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اتنی محبت کرنے والی ماں نہ دیتا. اللہ نے اگر ایسی محبت کرنے والی ماں دی ہے تو اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر ہماری مثالی ماں کا موضوع جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور میں یہ دعا کرتی ہوں ہم اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مثالی مائیں بنائے جو واقعی شان رحیمی کی صفت کا مظہر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین رہنمائی فرمائے، اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رکتی نہیں ہیں، بھوکی رہتی ہیں، پیاسی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں اس امت کو اللہ تعالیٰ اچھی مائیں عطا کرتے ہیں.